अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा व तफ़सीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से अपना दूसरा पारा शुरू करेंगे, तो आइए पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। तो आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर अपने सेकंड पारे का। और आज हम आयत नंबर 142 पढ़ेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने कब किबला की तब्दीली का हुक्म दिया है, तो इस बारे में अल्लाह ताला पहले से हमें मतलब उस टाइम जो लोग थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न कर रहे थे कि जब किबला की तब्दीली होगी तो लोग किस किस किस्म की बातें करेंगे। तो उस पे ये आयत हैं, देखते हैं आयत नंबर 142। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुस्सुफ़हा, अनकरीब कहेंगे बेवकूफ़, मिनन्नास, लोगों में से, मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती, किस चीज़ ने फेरा तुमको, कानू अलैहा, उस चीज़ पे जिस पे तुम थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहिए कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, कहो कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के हैं। यहदी मन यशा, वो हिदायत देता है, इला सिरातिम मुस्तक़ीम, वो हिदायत देता है, मन यशा, जिसको चाहता है, इला सिरातिम मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते की तरफ। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मामला क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो यहाँ पे 16-17 महीने आपने बैतुल मक़दस की तरफ बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। यहूद भी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का हुक्म यही था कि उसी तरफ को नमाज़ पढ़ें, बैतुल मक़दस की तरफ। और जैसे कि हमने पिछले पारे में बताया था कि खाना काबा जो है वो सबसे पहले दुनिया पे जो है अल्लाह का घर है, और फरिश्तों ने बनाया, फिर हज़रत आदम ने बनाया, और फिर सो ऑन। तो अब ये है कि ये जो बैतुल मक़दस है ये तो तकरीबन खाना काबा के बनने के तकरीबन 1000 या कोई कहते हैं कि 1300 साल बाद इसकी तामीर हुई। ठीक है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो कुछ औलाद थी या ज़्यादा औलाद थी वो आपको पता है कि फ़लस्तीन में थी, और हज़रत इस्माइल की औलाद खाना काबा थी। तो अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काफ़ी अरसे बाद जब मतलब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में खाना काबा की सारी इमारत मुनहदिम हो गिर गई, फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, और उसके भी तकरीबन 1300 साल बाद बैतुल मक़दस बना। तो अब यहूद उसी तरफ मुँह करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरफ अल्लाह के हुक्म से करने लग गए। लेकिन आपको इंतज़ार था कि खाना काबा की तरफ जो है अल्लाह कब हुक्म करते हैं और कब अल्लाह जो है आप उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन आप अपनी नमाज़ें ऐसे ही पढ़े जा रहे थे, यानी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके। अब अल्लाह ताला ने जब तहवील किबला यानी किबला की तब्दीली का हुक्म देना था, तो अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि अनकरीब जो तुम इन लोगों में से बेवकूफ़ लोग हैं वो तबसरे फरमाएंगे, तबसरे करेंगे। होता है ना, जब कोई बात होती है, कोई करने को और कोई काम धाम नहीं होता, असल चीज़ पे नज़र नहीं होती, बल्कि किस चीज़ पे होती है, ऐसी चीज़ों पे कि कोई बात हाथ लगे और ये प्रोपेगेंडा करें, या कोई बात हाथ लगे और ये जो है बस एक वो बना लें, शुरू हो जाएं लोग तनकीद करना और बात करना और मुखालिफत करना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह तो इम्तिहान ले रहे हैं, अल्लाह तो नफाक की आखिरी किस्म भी टेस्ट कर लेंगे कि कौन नफाक पे है, कौन सही दीन इस्लाम पर है। तो अल्लाह ताला ने जो है ये एक टेस्ट रखा था कि असल चीज़ क्या है, अल्लाह का हुक्म है। असल चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का हुक्म होता है। बाकी सब चीज़ें जो है अल्लाह के हुक्म के ताबे होंगी। तो अल्लाह के हुक्मों पे जो एतराज़ करता है, अल्लाह के हुक्मों पे
جو تنقید کرتا ہے اللہ کے حکموں پہ، جو اپنی جو ہے رائے کو مقدم سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بے وقوف. سیقول یہ جو ہے عنقریب کہیں گے السفہاء، بے وقوف لوگ. تو ان کو بے وقوف کہا گیا ہے کیونکہ اصل میں کیا ہے، اصل میں وہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر قبلہ بدل دیا اور اس طرف اللہ کا حکم ہوا کہ قبلہ بدل دو، تو بس حکم ربی ہے، کر لیں، اس میں کیا ہے. لیکن نہیں، اس پہ کریں گے اچھا تو پہلے تو تم ایک اور قبلہ پہ تھے، تمہارا تو قبلہ اب کوئی اور ہو گیا ہے، تم تو کسی ایک دین پر ہی نہیں ہو. کہ اللہ نے پہلے تمہیں کچھ اور بتایا، پھر کچھ اور بتایا. تو کیونکہ جب آپ مدینہ آئے تھے تو یہاں پہ یہود نے دیکھا کہ اچھا چلو یہ کوئی ہیں تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور لوگوں کا بھی کہا، ایمان والوں کا، لیکن چلو قبلہ تو ہمارا ہی فالو کرتے ہیں. لیکن جب قبلے کی تحویل کا یعنی تبدیلی کا حکم آیا تو پھر ان لوگوں کو صحیح معنوں میں یہ کھل کر انہوں نے مخالفت کی اور لگے باتیں بنانے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ بھئی ساری سمتیں اللہ کی ہیں، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. کیونکہ مشرقی کونے کی طرف جو ہے وہ نصارہ عبادت کرتے تھے اور مغربی کونے کی طرف دوسرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو سب سمتیں اللہ کی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ سمتیں کون سی ہیں، ڈائریکشن کون سی ہے، کہاں منہ کرنا ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے، اللہ کا حکم ماننا. دیکھیں شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، کہ جو اللہ کا حکم تھا کہ بس ٹھیک ہے سجدہ کرو آدم کو، تو وہ سجدہ کرتا. وہ کہاں سے یہ نکال لایا حسد کے مارے کہ اس کو میں کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ نہ عمارتیں ہوتی ہیں، نہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں، نہ جو ہے کوئی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ شخصیت پرستی انسان کرنے لگ جائے، نہ جو ہے مسلک ہوتے ہیں. اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جہاں تیرا حکم آیا وہیں پہ جبیں جھکا دی. تو یہ بات ہوئی. پھر آیت نمبر 143 میں دیکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول علیکم شہیدہ تم پر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ التی کنت علیہا اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو وہ جو تھے تم جس پر، الا لنعلم من یتبع مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے، من یتبع الرسول رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون پھر جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر. وَإِن كَانَتْ لَكَبِیرَةً بے شک یہ مطلب یہ نہیں ہے یہ بھاری مگر ان لوگوں پر ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ ضائع کر دے، لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم لوگوں پر شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وَإِن كَانَتْ اور نہیں ہے بھاری، اور نہیں ہے یہ جو ہے لَكَبِيرَةً بھاری مگر ان لوگوں کے جو ہدایت پر ہوں. کہ جو ہدایت پر ہیں ان کو تو یہ سب قبلہ کی تعویلی، قبلہ کا تبدیل ہونا کوئی مشکل نہیں لگے گا. جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے. مشکل تو ان کو لیے ہے، بھاری تو ان کے لیے ہے جو اللہ کی ایک نہیں ماننا چاہتے، جو اللہ کی بجائے اپنی مسلک، اپنے دین، اپنے اس پہ چلنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط. اب یہ ہماری بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا بنایا، امت وسط بنایا. وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی. تو جیسے ہوتا ہے بچپن، جوانی، بڑھاپا، تو جوانی درمیان میں کتنی خوبصورت ہوتی ہے.
جیسے ہوتا ہے صبح دوپہر شام، دوپہر درمیان میں ہوتا ہے دن کا حصہ، ہاں، تو یعنی درمیان کا جو راستہ ہے افراط و تفریط سے خالی، ایکسٹریم سے خالی، کہ یا تو آپ بہت افراد کر جائیں جیسے یہود نے کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں، بلکہ ان کو جو ہے بہت غلط ان کے ساتھ ان پہ الزام لگائے، اور دوسری طرف نصارہ نے ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ ہاں، تو ایسا نہیں، نہ ادھر بہت ایکسٹریم پہ، نہ ادھر، درمیان کا راستہ اچھا ہوتا ہے، جو جس کا مقام ہوتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے تم پر کیا ہے ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ تم امت وسط ہو۔ اب ان سے جو یہود تھے ان سے ٹائٹل چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں رہے تھے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ لے کر اپنے دین کو آگے پہنچانے کا ٹائٹل ہمیں دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا، اور اس کو امت وسط قرار دیا، کہ جو ہے امت وسط جو ہے یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کا درمیان بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچانے والی، ہاں، اللہ کا پیغام جو ہے، اب نبی اور رسول تو نہیں آئیں گے، تو اسی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔ گواہ کیسے؟ کہ یعنی دنیا میں بھی ان کو دین اسلام پہ وہ کرو، پرچار کرو، دعوت و تبلیغ کرو، اور آخرت میں بھی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر گواہ ہوں گے۔ آخرت میں دیکھیں تمام نبی جیسے آئیں گے اور وہ اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، امتیں جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن بہرحال ٹیسٹ حجت تمام کریں گے، تو لوگ کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں بتایا، تو امت وسط یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، اور وہ کیسے دے گی؟ وہ تو بعد میں آئی ہے، وہ تو سب امتیں پہلے گزر گئی ہیں۔ کیسے دے گی؟ اس قرآن کے تھرو، ہم نے اس قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت نوح نے کیسے کیا، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت شعیب نے، سارے نبیوں کا، کہ نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، انہوں نے اپنے امتوں کو کیسے اسٹرگل کی، کیسے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو اس قرآن کی وجہ سے ان کو وہ جو ہے وہاں پہ گواہی دیں گے، اور امتوں پر پھر خود وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ خود رسول ان پر گواہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو وہ جو تھا تو اس پر، مگر تاکہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے۔ اب یہ تحویل قبلہ کا واپس بات آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ امت وسط کیا ہوتی ہے۔ امت وسط کسی چیز کی انتہا نہیں ہوتی، جیسے عبادت ہے، تو اب عبادت میں اتنا نہیں کہ کرسچنس کی طرح رہبانیت اختیار کر لیں، ہمیں تو دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرنا ہے، اور تمام ذمہ داریاں، شادیاں بھی کرنی ہیں، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہیں، کام کاروبار بھی کرنے ہیں، لیکن دل میں اللہ کا خوف تقویٰ وہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک؟ تو انتہا پہ نہیں جانا۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل ذمہ داری کیا ہے امت وسط کی، کہ اس دین کو آگے پہنچانا۔ دیکھیں آج کل تو یہ چیز آسان ہو گئی ہے، پہلے تو لوگوں کو گھر گھر جانا پڑتا تھا، دور دور سفر کرنے پڑتے تھے، جا کر کہنا پڑتا تھا، تو اور کیا سب نے، جس کو اللہ کا خوف آیا اور جس نے یہ ذمہ داری سمجھی، اس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کی سنت ہے، جب سے آپ کی نبوت کا وہ ہوا تھا۔ لیکن آج تو یہ اور آسان ہو گیا ہے، پرنٹ جو ہے سٹف موجود ہے ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس یہ جو کسی زمانے میں سی ڈیز ہوتی تھیں، کیسٹ ریکارڈرز ہوتے تھے، پھر وقت چینج ہوا، پھر اب آپ دیکھ لیں کہ آپ سب کے ایک کلک پہ موجود ہے، آپ سب کے موبائلز پہ موجود ہے، کلکس پہ، ایک کلک پہ آپ کے سارا کا سارا جو ہے سٹف موجود ہے، آپ پڑھیں بھی صحیح، پڑھائیں بھی صحیح، آگے بھی دیں، کوشش تو کریں نا، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری بخیر و خوبی انجام دی، اسی لیے دین پھیرا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ٹھیک ہے جزیرۃ العرب میں تھا، اس کے بعد باہر سارا جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری نسلیں اور ہم بس یہی مریں گے اور بس ختم، دیٹس اٹ، نہیں، وہ باہر نکلے،
انہوں نے جو ہے کہا تھا نا اقبال نے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو واقعی انہوں نے کوئی جو ہے کہاں کہاں جنگیں لڑیں، جنگ قادسیہ لڑی، رشین امپائر، رومن امپائر، سب کو تہس نہس کر دیا. اور سب پہ جو ہے کیا کیا کہ اور جیسے انڈونیشیا ہے وہاں کوئی جنگ نہیں کی، وہاں اپنے جو تجارت لے کے جاتے تھے تاجر اپنے ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری اور جو ہے سچائی سے ان لوگوں کو متاثر کیا، اور وہ سارے کے سارے آج پورا کا پورا انڈونیشیا 100% مسلمان. تو یہ چیز یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. یہ ذمہ داری ہمیں خود بھی ادا کرنی چاہیے، آگے بچوں کو بھی بتائیں کہ بچے یہ کام بھی کرنا ہے. ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں یہ ڈگری لے لو، وہ لے لو، دیکھو کمپیٹ کرو، اس کو وہ آگے جا رہا ہے، دیکھو دنیا کمانے میں اس کو صرف یہی ذمہ داری بتاتے ہیں کہ پیسے پہ پیسہ بنانا ہے. وہ بنائیں ٹھیک ہے جتنا ضرورت ہے حق حلال کا، لیکن ساتھ جو اصل ذمہ داری ہے اس کو بھی کریں، اس کو بھی آگے پہنچائیں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ لنعلم، وہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے من یتبع الرسول کو، کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر. نماز کے ٹائم حکم ملا تھا کہ قبلہ تبدیل کر لیں اور ٹوٹل بدلنا تھا، یعنی آپ جس طرف کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے نماز، جب حکم ملا تو آپ نے فوراً بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر لیا، اور اسی حالت میں تمام مسلمانوں نے جو آپ کے پیچھے تھے منہ کر لیا. اور اگر اس ٹائم کوئی ایک بھی نہ کرتا تو وہ مسلمان نہ رہتا، یہ شور مچا دیتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھا اور اب یہ کیوں ہے، اس کی کیا لاجک ہے، یہ کیا بات ہوئی. نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مشکل بھی نہیں تھا، ان کانت لکبیرۃ، یہ مشکل بھی نہیں تھا، ڈرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے مشکل نہیں تھا. پھر اب لوگوں کو خوف ہوا کہ اب جو ہم اتنا عرصہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو ان نمازوں کا کیا ہوگا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں پہ ایمان کا مطلب نماز ہے کہ ان نمازوں کا کیا بنے گا. نمازوں کی فکر تھی صحابہ کرام کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کریں، وہ بھی ایکسیپٹیبل نمازیں ہیں. اور اب بھی ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر کیا ہے، البتہ شفقت کرنے والا ہے اور رحیم ہے. پچھلی نمازیں بھی قبول ہوں گی اور اگلی بھی قبول ہوں گی. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس نماز کی پابندی کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے 2 سبق دیکھے. ایک ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اپنی عقل نہیں دوڑاتے، پروپیگنڈا نہیں کرتے، خام خواہ کے تبصرے نہیں کرتے، یہ بے وقوفی اور گناہ ہوتا ہے. اور دوسرا، اور سمتوں اور شخصیتوں اور عمارتوں اور رسموں اور رواجوں میں کچھ نہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے باقی سب پھر اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم مانا ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ ہم امت وسط ہیں، اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. ہم کیا کریں گے، ہم تو خود اللہ تعالیٰ معاف کرے مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہیں جی. تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنے اعمال درست کرنے ہیں، پہلے اور جو مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ہے وہ لانا ہے، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے پہنچانا ہے. کہتے ہیں نا سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو ہم سے تو وہ امامت سمجھنے اب چھن چکی ہے. اگر ہم وہی امامت دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر صداقت اور سچائی اور امانت کو اپنانا ہوگا.